सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो कहते हैं कि फ़रिश्ते आए थे तो उन्होंने जादू सिखाया तो वो उनके पीछे लग गए। हालाँकि फ़रिश्ते समझा रहे थे कि ये फ़ितना है, इसके पीछे ना आओ, किताब के पीछे जाओ, रसूल के पीछे जाओ। लेकिन जो बनी इसराइल की कौम थी उन्हें तो शॉर्टकट चाहिए था, उन्हें तो अपने मुफ़ाद मतलब चाहिए थे। वो तो रियाज़त, मेहनत और नबी की इताअत नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस तरफ लग पड़े, इसी तरफ लग गए, जादू टोने की तरफ लग गए और फिर मजीद वो अल्लाह की तबाही और गजब का शिकार हो गए। आगे अल्लाह समझा रहा है कि काश वो तकवा की तरफ लगते, ईमान की तरफ लगते, नूर की तरफ लगते, तो उन्हें अल्लाह की तरफ से मिन इंदिल्लाही खैर मिलता। आगे अल्लाह अदब मुस्तफा समझा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में देखें, अल्लाह ताला कहता है जब हाजिर हो, जब मुनाफिक आते थे तो वो राईना कहते, खींच कर कहते थे, जिसका मतलब बनता था चरवाहा। तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि कोई भी आके ना कहे राईना। राईना का मतलब हालांकि था उनजुरना कि या रसूल अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, लेकिन मुनाफिकीन को मौका मिल जाता था मजाक उड़ाने का, तो अल्लाह ने मना ही फरमा दिया, कोई कहे ही ना, बल्कि आप कहा करें या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर नजरे करम फरमाइए। अल्लाह कहता है जो मेरे महबूब की गुस्ताही करते हैं, अल्फाज को बिगाड़ कर कहते हैं, उसकी अजमत और शान को गिराना चाहते हैं, लिल काफिरीना अजाबुन अलीम। 104 आयत। ऐसे काफिरों के लिए जो नबी की अजमत और शान को नहीं मानते, मैं भी दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रहा हूं। यानी जितनी तुम नाफरमानियां गुस्ताहियां करोगे उतना ही तुम्हारा अजाब दर्दनाक होता जाएगा। आगे अल्लाह ताला समझा रहा है कि ये काफिर और मुशरिक ये सारे एक है, इनमें कोई भलाई नहीं है और ना ही ये भलाई को पसंद करते हैं। आगे अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ताला जिसको चाहे, वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत के लिए हास कर लेता है और अल्लाह फजले अजीम वाला है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह आयात को मनसूख करता है बेहतर आयात लाने के लिए। हमें नुक्ता क्या समझ आया कि जिंदगी में जो चीजें हमसे जाती हैं अल्लाह उससे बेहतर हमें अता फरमाता है। तो जो चला जाए उसका गम ना करो, बल्कि अल्लाह ताला जो अता फरमा रहा है उस पर नजर रखो। आगे अल्लाह ताला समझा रहा है, आयत नंबर 107, बादशाही अल्लाह की, जमीन और आसमान में बादशाही अल्लाह की है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, अल्लाह कहता है अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा वली और मददगार नहीं होगा। अब देखें, वली के साथ, अल्लाह के साथ वली का लफ्ज आया है, अल्लाह। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई वली नहीं हो सकता। तो अल्लाह भी वली होता है और अल्लाह के भी वली होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वली को मानते ही नहीं। वली का मतलब है मददगार। आगे अल्लाह ताला समझा रहा है कि मेरे नबी से सवालो जवाब ना करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। जैसे लोग मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम सवालो जवाब करती थी, गाय कैसी हो, किस तरह की हो, तो अल्लाह ताला कह रहा है मुझे ये पसंद नहीं है, बस नबी की इताअत करो, समिअना व अतौना। उस कौम की तरह ना हो जाना जिसने नबी की गुस्ताही की, नाफरमानी की और फिर अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई और वो काफर हो गए। तो अल्लाह ताला आगे हमें ये समझा रहा है कि तुम ऐसे लोगों को दरगुजर करो, यानी यहूदियों को, काफरीन को दरगुजर करो, ये हसद की वजह से, ये तुमसे हसद करते हैं और तुम पर इतराज करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है इनकी बातों की तरफ तवज्जो ना दो, अपने ईमान की तरफ और तकवे की तरफ तवज्जो रखो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, खैर वाले अमल आगे भेजो, ताकि जब तुम अल्लाह के पास जाओ ताजिदुहु इंदल्लाह, तो तुम उन्हें अल्लाह के पास पाओ, तुमसे पहले तुम्हारे अमाल वहां पहुंचे हों, तुम्हारे सिफारशी वहां पहुंचे हों, ताकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जन्नतें और मुकामात सजाए हुए हों। अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है आयत नंबर 111 कि यहूदियों की तरह मन गढ़ंत अकीदे बना के ना बैठे रहो कि हमारी तो बख्शिश हो ही जानी है, हम तो बड़े हास हैं, हमें तो अल्लाह बख्श ही देगा। अल्लाह कहता है ये बातों के नहीं, दावों की नहीं, मुझे दलील की जरूरत है। दलील लाओ, अगर कोई दलील है तो। दावे करने वाले तो बहुत हैं, दलील सिर्फ अल्लाह की जात की, कुरान में दलील है या अल्लाह का महबूब बुरहान है, अल्लाह की दलील है। अल्लाह समझा रहा है मुझे क्या चाहिए, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, मुझे तुम्हारा झुकने वाला सर चाहिए, मानने वाला मन चाहिए, वह हुआ मोहसिन,
اور مجھے تم محسن کے حال میں چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مانو اور جانو اور پہچانو. پھر کیا ہوگا؟ میں تمہیں محسنین کا درجہ دوں گا. فلاح اجر عند ربہ فلاح اجرہ عند ربہ. اللہ کہتا ہے پھر میں تمہارا اجر سنبھال کے رکھوں گا، تمہارا اجر بڑھاؤں گا، تمہارا اجر میں انتہا تک پہنچاؤں گا. کہاں تک؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم اسلم بن جاؤ، میں تمہیں محسن بنا دوں گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں بے خوف بے غم کر دوں گا. پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، اللہ گارنٹی دے رہا ہے. اور یہ وہ درجہ ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں. ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے اولیاء اکرام ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ ان کی شان ہوتی ہے. انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا. تو اللہ اپنی دوستی کا رستہ دکھا رہا ہے. میرے آگے جھک جاؤ، میرے آگے جھک جاؤ، اسلم بن جاؤ. مسلم تو ہو، اسلم بن جاؤ اور پھر یسلم ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں محسن بنا دوں اور تمہیں بے خوف اور بے غم کر دوں. آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے یہودیوں کی فطرت. دیکھیں یہودیوں کی فطرت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم ایسی فطرت والے نہ بننا، نہ یہودی فطرت والے نہ عیسائی فطرت والے. یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، عیسائی گمراہی کا شکار ہوئے، دونوں تباہی کا شکار ہوئے. تو جہاں بھی یہودی اور عیسائیوں کا ذکر ہے، اصل میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ دونوں رستے نہ لینا، رستہ لینا صراط المستقیم کا. اور آگے اللہ سمجھا رہا ہے آیت نمبر 114 میں کہ وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر روکتے ہیں اور عذاب عظیم ان کے لیے ہے. آگے اللہ سمجھا رہا ہے مشرق و مغرب اللہ کا ہے، جہاں بھی جاؤ اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، ہر طرف اللہ ہے. اللہ پاک ہے، اپنی شانوں میں، اپنی عظمتوں میں، اپنی صفات میں لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تو بدیع السماوات والارض ہے، اللہ تو بیٹا پیدا نہیں کرتا، اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ پاک ہے بیٹوں سے، اولاد سے. اللہ کی تو شان کیا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ تو کن فیکون والا ہے. وہ حکم دے، اللہ حکم دے، اللہ ارادہ کرے تو وہ امر بن جاتا ہے، پھر اللہ کی مشیت بن جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی قضا اور رضا بن جاتی ہے. اللہ اولاد اور نسلوں کا محتاج نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ مجھ سے کلام کرے، میرے لیے کوئی خاص بات ہو. تو اللہ کہتا ہے قرآن کافی نہیں ہے کیا؟ سارا قرآن بھرا ہوا ہے، تمہارا ہی تو ذکر ہے، سارے قرآن میں تمہاری ہی تو باتیں ہیں، پھر تمہیں کیوں کوئی خاص اللہ کی طرف سے بات چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر بات خاص ہے. ہر کلام کے اندر، ہر آیت کے اندر نشانیاں ہیں. صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، پہچاننے والا دل چاہیے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 119 میں سمجھا رہا ہے اپنے محبوب کی عظمت بیان کا. سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے میرا محبوب انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. سب سے بڑی نشانی تو ذات مصطفیٰ میں جو حق کے ساتھ حق لے کر، حق دین لے کر آئی، جس میں بشارت ہے ماننے والوں کے لیے اور نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں نہ ماننے والوں کے لیے. اور اللہ اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. آپ پریشان نہ ہوں، آپ حق والے ہیں، آپ حق لے کر آئے ہیں. یعنی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ میری صفات کا مظہر مصطفیٰ ہے، میری آیات کا مرکز مصطفیٰ ہے، میری ذات کا محور مصطفیٰ ہے، میری رضا کا مرکز مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری دلیل مصطفیٰ ہے، میری برہان مصطفیٰ ہے.
اب اور کون سی دلیل تمہیں چاہیے میری ذات پر ایمان لانے کے لیے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ روش چھوڑ دو. یہ یہودیوں کی تھی کہ اللہ دکھاؤ تو فرشتے دکھاؤ تو اس طرح. اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی یہ روش نہیں ہوتی. ایمان والوں کے لیے اللہ کا رسول کافی ہے. یہودی اور عیسائی اللہ کہتا ہے یہ ان کی فطرت ہے کہ جب تک وہ اپنے مطابق کسی کو نہیں چلاتے وہ خوش نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے ان کے مطابق کبھی بھی نہ چلنا، یہ گمراہ ہیں، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہیں. اگر تم یہودی اور عیسائی ذہنیت کے پیچھے چل پڑے یا ان کی تعلیمات کے پیچھے چل پڑے یا ان کی روش پر چل پڑے تو پھر اللہ کے غضب سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا. آگے اللہ سمجھا رہا ہے ایمان والے ان باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے. فرشتے دکھاؤ تو اللہ دکھاؤ نہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں. ایمان والے قرآن میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی معرفت میں، نبی کی اطاعت میں اپنی مہلت اور وقت کو لگاتے ہیں اور اپنا ایمان بناتے ہیں. آگے اللہ سمجھا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں لیکن جب انہوں نے شکر نہیں کیا تو وہ تباہ برباد ہو گئی. آگے اللہ سمجھا رہا ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر آج تم نے ان کے پیچھے چلنے لگ گئے نا، ان کی مال و دولت سے متاثر ہو کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی دنیا پرستی کے پیچھے، تو پھر آخرت میں تم ان کی طرح بے یار و مددگار ہوگے. آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح سے آزمایا، لیکن یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہاں گہرا پوائنٹ ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، لیکن کیا؟ آزمائشوں سے گزار کر میں نے انہیں پھر امام بنایا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. امام وہ ہوتا ہے جو مجاہدوں سے گزرے، جو ریاضتوں سے گزرے، جو منزلوں سے گزرے، جو مشقتوں سے گزرے. اصل امام، استاد، مرشد وہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 کتابیں پڑھ کے کوئی امام اور مرشد نہیں بنتا. مجاہدے 30-40 سال کر کے امام بنتے ہیں، مرشد بنتے ہیں. آگے اللہ سمجھا رہا ہے آیت نمبر 124 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خانہ کعبہ کی عظمت، اس گھر کو صاف رکھو، امن والا رکھو، اس گھر کو ستھرا رکھو، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے، جو کہ آج تک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے جو آج تک لوگوں کو مل رہا ہے. اللہ کے گھر سے امن ملتا ہے، نور ملتا ہے، رحمت ملتا ہے، برکت ملتی ہے. یہ ذات ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے جو آج تک بٹ رہا ہے، اور وہ شہر امن والا ہے، نعمتوں والا ہے، رزق والا ہے، اللہ کے انوار والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں کافر بھی جاتے ہیں، رہتے ہیں نا وہاں پہ جا کے کافرین بھی تو رہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو وقتی فائدے لے رہے ہیں، دنیاوی فائدے لے رہے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بیس المصیر، برا ٹھکانہ ہے جہنم کا. آگے اللہ سمجھا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے. تو یہی تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ قرآن سے اپنے ایمان کی تعمیر کرو اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جاؤ. یا اللہ کریم جس گلی سے، جس آیت سے ہم گزرے ہمیں نور دے دے، جس آیت سے گزرے اگر وہ تیری رضا والی ہے تو ہمیں عطا کر دے، اگر تیرے غضب والی ہے تو ہمیں نجات دے دے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، مسلمین لک، یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے، لاکا اپنا فرما بردار بنا دے. تعمیر کرتے جاتے، دعا کرتے جاتے، ہمیں بھی قرآن پڑھتے جائیں، آیتیں پڑھتے جائیں، دعا کرتے جائیں یا اللہ ہمیں مسلمین لاکا، ہمیں اپنا مسلمین لاکا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے. اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے امتاً مسلمۃ لاکا، ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت بنا دے. تو ہم بھی دعا کرتے جائیں یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے. اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے جا رہے تھے یا اللہ عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما لے. تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعا اپنے لیے مانگنی چاہیے. ہماری نسلوں کو ایمان عطا فرما اور ہم پر رحمت سے توجہ فرما اور ہماری توبہ قبول فرما.
اور ابراہیم علیہ السلام دعا کے ساتھ ساتھ کرتے جا رہے تھے، اور یہی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جس کا ظہور ہوا. دیکھیں کتنے ہزاروں سال پہلے، کہتے ہیں ہزاروں سال پہلے، 14,000 سال پہلے کہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. کتنے انبیاء بیچ میں آئے، اور پھر کہیں جا کے یہ دعا پوری ہوئی جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کے بعد کی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ایک رسول بھیج میری امت میں، میری قوم میں، میری نسل میں ایک رسول بھیج. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں آیات تیری آیتیں پڑھ کے تیری یاد دلائے. ویعلمہم الکتاب، اور انہیں تیری کتاب سکھائے. والحکمہ، اور انہیں حکمت سمجھائے، عمل کا طریقہ سمجھائے، ہدایت سمجھائے. ویزکیہم، اور انہیں پاک فرمائے. تو یہ جو آج ہمیں ہدایت مل رہی ہے، قرآن سے نصیحت مل رہی ہے نا، تلاوت مل رہی ہے، یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ مل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ دین دین ابراہیمی ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر چل رہے ہیں وہ آپ کے آباء و اجداد کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی دین چنا ہے کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو چنا اس لیے کہ وہ اسلم تھے، جھکنے والے تھے. اتنی آزمائشیں ان پر آئیں، جان کی، مال کی، اولاد کی. کبھی اللہ نے کہا بیٹا چھوڑ دو، کبھی اللہ نے کہا بیٹا ذبح کر دو. سب سے زیادہ تکلیف دہ آزمائش کون سی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اولاد، پھلوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو دیکھے نا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بھی تو دیکھے نا کتنا بلند ہے کہ آپ کی اولاد میں سے رسول اللہ ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو چنا، پھر ان کی نسلوں میں سے محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کو چنا. تو جو آزمائشیں سہتے ہیں، جو اسلم ہوتے ہیں، پھر ان کی نسلوں میں مسلم ہوتے ہیں، یسلم ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. پھر آگے اللہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے بیٹوں کا واقعہ آگے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹوں یاد رکھو اللہ نے ایک دین چنا ہوا ہے. ان اللہ استفا لکم الدین، اللہ نے ایک دین چنا ہوا ہے اور وہ دین اسلام ہے. دیکھیں یہ فکر ہوتی ہے اللہ والوں کو کہ میری اولاد دین اسلام پر چلے. اور کیونکہ دین اسلام کس کا دین ہے؟ مصطفیٰ، جس کو اللہ نے چنا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ. ان کا راستہ استفا، جو ان کا راستہ ہے وہ دین ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، استفا لکم الدین، وہی تمہارے لیے اللہ کا چنا ہوا دین ہے. اور یہی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مصطفیٰ کے چرچے ہو رہے ہیں. ان اللہ استفا، اللہ نے چنا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو چنا. پھر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو چنا، پھر دین اسلام کو چنا. تو یہی تو چرچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی آمد سے پہلے ہو رہے ہیں. تو اسی کی فکر کرتے تھے ہر نبی ولی، ہر اللہ کا مومن بندہ یہی فکر کرتا ہے کہ میری امت، میری قوم، میری نسلیں دین مصطفیٰ استفاء والی ہوں. اور انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی، بیٹوں سے پوچھا. دیکھیں ہم تو دنیا سے جاتے ہیں، لوگ جائیداد کی فکر کرتے ہیں کہ کون کیا لے گا. تو یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیا اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کون کیا کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے یقین دلایا کہ ہم اس رب کی عبادت کریں گے الہ کا، جو آپ کا رب ہے. اس کو کہتے ہیں وسیلہ. آپ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، یہ وسیلہ ہے. بیٹوں نے یہ نہیں کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے جی، جیسے آج لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ. یہ ہے قرآن ہمیں وسیلہ سمجھا رہا ہے. نسبت، اس کو نسبت کہتے ہیں. دیکھیں بیٹوں نے فوراً نسبت لی باپ کی، کیونکہ باپ رسول تھا. باپ کو یہ نہیں کہا
باپ جاتے ہوئے پوچھ رہا ہے کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے یہ نہیں کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، آپ جیسے لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیدھا اللہ کو جاؤ۔ بیٹوں نے کہا نعبد الہک، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے، و الہ آبائک، جو آپ کے آبا کا الہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ آگے نام ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، سب کے نام ہیں۔ تو وہابی کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں باؤ جداد کو نہ مانو، وسیلے کو نہ مانو، ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ۔ تو جو ڈائریکٹ جاتا ہے نا وہ پھر واپس نہیں آتا، پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا، اس لیے ہم وسیلہ لے کر جانے کا حکم ہے، نبی کی نسبت لے کر جاؤ تاکہ بچ کے واپس آؤ، بچ کے واپس آؤ، اللہ کی مدد لے کے آؤ، اللہ سے رحمت لے کر آؤ۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ آیت 133 ہے، یہ آپ کے عقیدے کی آیات ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال جائیں گے، وہ اعمال جو تم نے نسبت سے کمائے ہوں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، نسبت سے کمائے ہوں گے، کسی نبی کی نسبت سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ آپ نے جو عمل کیے ہوں گے ان کا تو حساب ہوگا، اللہ کہے گا یہ کیے کیوں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جو آپ نے خود ہی کیے ہوں گے، اپنی مرضی سے کیے ہوں گے، تو جو کام آپ نے اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی نسبت سے، پیروی سے، اطاعت سے کیے ہوں گے ان کا تو حساب ہی نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو وہ ابھی تو کہتے ہیں اعمال تو سیدھا ہی کرو، نسبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تو الٹا آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ دین اسلام، دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی حنیفہ، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے آیت 135 میں کہ وہ گمراہ نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ سب نبیوں پر ایمان لاؤ، یہ نہیں کرنا کسی کو ماننا ہے کسی کو نہیں ماننا، کسی کو بیٹا بنا دو کسی کو خدا بنا دو، ایسے نہیں کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کو اللہ کا نبی اور جو جن کے پاس شریعت ہے ان کو رسول مانو، اور کتابوں پر ایمان لے کر آؤ، اور اپنے ایمان کی فکر کرو۔ یہ نہ کہو کوئی نبی اوپر ہے تو کوئی نیچے ہے، تو کوئی نبی ہے تو کوئی خدا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، نبیوں کو کیٹیگرائز کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ سب نبیوں کو مانو، سب کتابوں کو مانو، اور اپنے ایمان کی فکر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کیا کہ جو اس طرح کا ایمان لے کر آئے گا اسی کا ایمان قبول ہوگا۔ جو اپنی مرضی کا لے کے آئے گا نا، اپنی مرضی کا کہ ڈائریکٹ جانا ہے، ڈائریکٹ ہدایت لینی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو ہدایت وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے، اور ہدایت وہی ہے جو اللہ نے نبیوں کے وسیلے سے ہمیں سکھائی ہے، اور جو نبیوں کے وسیلے سے چل کر آئے گا نا، آگے کہ اللہ کہہ رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسے اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آیت 137۔ اللہ سب کوئی سننے والا۔ آگے اللہ سمجھا رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ، سب سے اچھا رنگ اللہ کا ہے۔ اب کیا کیا کرتے تھے جو عیسائی تھے، وہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو کہتے ہیں زرد رنگ کے پانی سے نا بچے کو غسل دیتے، کہتے ہیں یہ صبغۃ اللہ۔ اللہ کہتا ہے صبغۃ اللہ یہ نہیں ہے کہ تم رنگ دار پانی سے بچوں کو غسل دو۔ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کا نام، رنگوں کا نام نہیں ہے، یہ رنگ مصطفیٰ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کہتا ہے اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ احسن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا جو احسن رنگ ہے وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ۔ تو جو اسوہ حسنہ مصطفیٰ میں ڈھل جاتا ہے وہ صبغۃ اللہ والا بن جاتا ہے، اور پھر وہی حزب اللہ والا بن جاتا ہے۔ آیت 138۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا، جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس طرف جاؤ اس طرف جاؤ، کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے بس اخلاص والے بن جاؤ، من پاک نیت صاف والے بن جاؤ، اور اطیع اللہ اطیع رسول والے بن جاؤ، تاکہ پھر تم ہدایت والے بن جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بخشش کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اگر تم ادھر ادھر نکل گئے جیسے عیسائی اور یہودی نکل گئے تھے تو پھر سوچ لو کہ تم ظالم ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔
آیت 140. اب یہ اینڈ ہو رہا ہے اس پارے کا. آگے اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، جو نفس پرست ہو گئے، اور جو یہودی جو اللہ کے غضب کا، لعنت کا شکار ہو گئے، اللہ کہتا ہے وہ چلے گئے، تم سے ان کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی. اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور سنت اور ملت اور دین پر چلنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ پھر تم ملت ابراہیم پر جب چلو گے، دین ابراہیم پر چلو گے، تو تم صبغۃ اللہ والے بن جاؤ گے. تو جب تم صبغۃ اللہ والے بن جاؤ گے تو تم پر تو رنگ چڑھ جائے گا نا، تم پر تو پھر رنگ ہی چڑھ جائے گا، اور جس پر رنگ چڑھ جائے پھر اس کا اللہ تعالیٰ کوئی حساب کتاب نہیں لیتا. پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کا رنگ تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہوگا. تو یہاں پر پہلا سپارہ ہمارا ختم ہو گیا. تو ہم کیوں نہ دعا کریں، جو خلاصہ مجھے سمجھ آیا، جو آپ کو سمجھ آیا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دائیں ہاتھ والے بھی دکھائے، بائیں ہاتھ والے بھی دکھائے، اور پھر درمیانہ رستہ صراط المستقیم بھی دکھایا. وہ دین ابراہیم ہے، وہ ملت ابراہیم ہے، وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اس در پر بیٹھ جاؤ، تمہارا ہر غم، ہر خوف دور ہو جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں تم سرخرو اور باآبرو ہوگے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین ابراہیم پر، صراط المستقیم پر چلنے والا بنائے. اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت سے چلائے. انشاءاللہ کل ہم دوسرے سپارے میں داخل ہوں گے. ہر آیت سے نور اور اللہ کی ہدایت، سکینہ اور تزکیہ لیتے ہیں.